अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चान। फुल कोर्ट 16 जजों का इजलास आज हुआ इंतज़ामी साइट पे, जिसका एलामिया भी जारी हो चुका है और बहुत सारे जो शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था उसमें कुछ वजाहत सामने ज़रूर आ रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरजीहात क्या होंगी। उसके अलावा आज ही के दिन मतनाज़ा 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ मज़ीद आइनी दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं और फिर सवाल ये पैदा हो रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो अमल दरामद है उस तरमीम पे वो जुडिशल कमीशन के इजलास से होना है और वो जुडिशल कमीशन का इजलास कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, इसका अभी तक कुछ मालूम नहीं। और फिर एक और अहम ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ ने भी इस मतनाज़ा 26वीं आइनी तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन के अंदर अपने अरकान को नामज़द करने का फ़ैसला किया है, जो बतौर अपोजिशन जो सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान नामज़द होने हैं। इस फ़ैसले का क्या मकसद है, क्या मतलब है, एक तरफ हिस्सा बन के जुडिशल कमीशन का, क्या दूसरी तरफ उसी आइनी तरमीम पे एतराज़ात उठाए जा सकते हैं या उनको अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है, इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब। हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है अब्दुल कादिर मंदोखेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और नईम हैदर पंचोथा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पंचोथा साहब आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि जो 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर हो रही हैं, क्या PTI भी उसमें से एक दरख्वास्त गुजार है, बाकायदा तौर पे चैलेंज कर रही है इस आइनी तरमीम को? बहुत शुक्रिया मदुल्ला साहब, आपने दिया जी। तहरीक इंसाफ बिल्कुल इन आइनी तरमीम के खिलाफ है और बिल्कुल हमारी डिस्कशन जो है लीगल कमेटी में भी इस हवाले से हो रही है। आज हमने देखा है कि अब्दुल ज़ुबैरी साहब 6 और वकला के हमरा हो गए हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार गई है, बलूचिस्तान बार गई है, और भी ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, पाकिस्तान के हर शहरी का मसला है, पाकिस्तान के हर वकील का मसला है, हर डॉक्टर का मसला है, हर इंजीनियर का मसला है। क्योंकि हम नहीं चाहते मुल्क चंद लोग बैठकर उसे जो है वो चलाने का फैसला करें, बल्कि आवाम की राय जो है वो आवाम की राय से चले और आवाम की मंशा से चले, ना कि चंद लोग जो हैं वो किसी इदारे को फैसला करें या पूरे मुल्क का फैसला करें। अदलिया की कंप्रोमाइज करने के ऊपर किस सूरत हम जो है वो उस अमल को नहीं आगे इंडोर्स होने देंगे। उस अमल को बिल्कुल हम उसकी मजम्मत करेंगे और उसके अंदर मज़ामत भी करेंगे, उसके अंदर रुकावट भी बनेंगे, और हम हर हद तक कोशिश करेंगे, हम हर हद तक जाएंगे कि इस अमल को रोका जाए और इस अमल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करने की जो कोशिश की जा रही है उसके अंदर रुकावट बना जाए। मगर पंचोथा साहब, आप आइनी तरमीम को तो आपकी पार्टी चैलेंज कर रही है, मगर उसी आइनी तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन में शामिल होने का भी आप लोगों ने फैसला कर लिया? देखिए, बात यह है कि रात को एक जो है वो अलामिया जारी हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसकी तरफ से, और कोर कमेटी में रात को इसको शेयर किया गया था कि कोर कमेटी की एंडोर्समेंट होने के बाद वो खान साहब के साथ जो है वो सारा रखा जाना था। जहां तक बात है कि रात को जब शेयर हुआ उसके बाद सुबह जो है वो खान साहब के सामने ये बात रखी गई है, लेकिन इसके ऊपर जो फाइनल कोई चीज है वो आपके सामने इंशाअल्लाह ताला जल्द आ जाएगी। जहां तक उस हिस्से का फायदा अमल बनने की बात है, जहां तक पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया, एक अजीब सा इतराज किया जा रहा है कि कुदरत और तहरीक इंसाफ जो है इन अमेंडमेंट्स को अपोज कर रही है और इधर हिस्सा बन रही है। देखें, आपका जो लॉ ऑफ लैंड है वो मौजूद है। अगर आप कहें कि हम इस चीज को नहीं मानते तो वो जब तक उसके ऊपर रिवर्ट ना हो, उस फैसले को जो एक काम किया गया उस काम को खत्म ना किया जाए, खत्म ना किया जाए, उन अमेंडमेंट्स को जो है वो टर्न आउट ना किया जाए, तब तक तो वो आपका लॉ ऑफ द लैंड है। तो लॉ ऑफ द लैंड होने के नाते ही अली अमीन ने भी शिरकत की और कमेटी के अंदर भी जाने तो पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया वो ठीक वहां पर अपना रिपोर्ट भी या राय भी जिस हद तक हो सकती है अपनी मनवाई जा सकती है। वो जो जजेस बाकी हैं जो इस वक्त देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ क्या वहां पर पार्टिसिपेट करेगी, उनको बैक करेगी, साथ देगी, जो इंसाफ की तरफ नामजद है या इंसाफ देना चाहते हैं या इंसाफ के साथ खड़े, तो वो डेफिनेटली उनको उन तमाम चीजों को देखते हुए ये सारा किया गया।
اس کے اوپر حتمی جو فیصلہ وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس عمل کا حصہ بننے کی صرف اور صرف یہی تھی کہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جا کر اس کو خالی نہ چھوڑا جائے اور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. تعیناتی کا معاملہ ہے. چیف نہیں پچوتا صاحب، پھر چیف جسٹس نہیں پچوتا صاحب، پھر چیف جسٹس کے انتخاب کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کے پلیٹ فارم کو خالی کیوں چھوڑ دیا پی ٹی آئی نے؟ دیکھیں، جو اس وقت اس کو خالی چھوڑا گیا اس کی ریزن یہی تھی کیونکہ اس وقت جو ایک پارلیمانی کمیٹی تھی جس کے ممبران کی تعداد جو ہے وہ 12 تھی، جس میں اکثریتی پہلے دن سے ہی نظر آ رہا تھا. اس میں بھی اکثریتی رائے ان کی نظر آ رہی ہے. تو اس میں جوڈیشل کمیشن میں آپ کی کون سی اکثریت ہوگی ہے؟ اس میں بھی بالکل اکثریت نہیں ہے. اس وقت جو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا فارم 47 والوں کی طرف سے کہ منصور صاحب کا راستہ روکنا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا تھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی پتلی گلی سے نکل لے کیونکہ منصور صاحب تو نہیں بن رہے. منصور صاحب بالکل ان کا راستہ روکا گیا، لیکن ہم اپنی سٹرگل جو ہے وہ بالکل جاری رکھیں گے ان امینڈمنٹس کے خلاف. چلیں ٹھیک ہے، ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں. آپ کی سٹرگل تو آبویسلی جاری ہے. عبدالقادر مندوخیل صاحب، یہ جو آئینی بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہے، یہ کیسے پایا تکمیل تک پہنچے گا؟ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ابھی تک نہیں بلایا گیا اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی آئینی درخواستیں آ چکی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو متنازع 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ قابل عمل ہے؟ جی متی اللہ جان صاحب، متنازع آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جب ہمارے محترم پنجوتا صاحب لا آف دی لینڈ کہتے ہیں اس کو، پاکستان کی سب سے بڑی آئینی جو وکلا کا ادارہ ہے، باڈی ہے، پاکستان بار کونسل وہ حمایت کر چکا ہے، خیبر پختونخوا بار کونسل حمایت کر چکا ہے، سندھ بار کونسل حمایت کر چکا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن حمایت کر چکا ہے اور باقی ضلعوں کی حمایت کر چکے ہیں. چند وکلا جو اپنی سیاست کے لیے کہتے ہیں ہمارے لاش پہ گزرے گا، تو یہ لاش جو ہے نا صرف کل تک ہے کیونکہ کل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن ہے، تو یہ پھر لاشیں بھی اٹھا لیں گے، اس کے اوپر بھی بچھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب حلف برداری کی تقریب تھی چیف جسٹس کی تو وہاں گنڈاپور سے بھی موجود ہے. اور آپ ایک چیز مس کر گئے، آپ نے کہا کہ چیف جسٹس کے انتخاب کے اوپر آپ نے خالی جگہ کہاں چھوڑا؟ ان کے نام تو تھے لیکن وہ بائیکاٹ کے الگ نام تو دیے تھے انہوں نے. خود گور خان صاحب نے مانا ہم نے نام دیے، اسپیکر نے اپنی طرح سے تو نہیں ڈالے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کون سی جگہ نہیں چھوڑی ہے. ایک طرف اسمبلی جعلی ہے، دوسری طرف پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہی ہے. ایک طرف اسمبلی جعلی ہے، دوسری طرف جو پارلیمنٹ لاجز جاز کے ٹکٹ اور کمیٹیوں کے تنخواہ اس کے لیے جو نمبرات لیتے جا رہے ہیں، نہیں چھوڑ رہے. اور دوسری بات یہ کہ جو مسودہ ہے، یہ مسودہ تو پیپلز پارٹی کا تھا ہی نہیں، یہ تو مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کا تھا. آپ نے کیا ان کا جو سابق سیکرٹری جنرل تھے رؤف حسن صاحب کی بات نہیں سنی؟ انہوں نے کہا تو یہ مسودہ ہی ہمارا ہے، آپ نے نہیں سنا. تو ان کی مسودہ کو لے کے جب یہ مسودہ پاس ہو گیا تو کیا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے جب مساق کی جمہوریت میں جہاں عمران خان صاحب کی دستخط ہے، مولانا صاحب کی بھی اور نواز شریف صاحب کی، اس وقت سے لے کے 2007 سے لے کے 2024 تک کا ہر الیکشن میں ہمارا منشور کا حصہ ہے آئینی عدالتیں. تو ہو سکتا ہے یہ آ جائے آئینی عدالتیں. اگر سپریم کورٹ یہ کہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے یا سٹاف میں ججز نہیں ہے یا انہیں بینچز اعلان کر دیے. مندوخیل صاحب، آپ نے بولا کہ 2007 کے بعد سے جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں پیپل پارٹی کے منشور کا حصہ تھا آئینی عدالتیں، تو پھر پیپلز پارٹی نے 2007 کے بعد 2008 کے الیکشن کے بعد کیوں نہیں آئینی عدالتیں بنائی؟ دیکھیں، آئینی عدالتیں ہماری اکثریت کب تھی؟ آپ دیکھ رہے ہماری 2008 کی جو ہماری حکومت تھی وہ دو بیساکھیوں پر کھڑی تھی، ایک طرف این کیو میں ایک طرف کاف لیگ، اور دونوں روز بلیک میل کرتے تھے. ہماری اکثریت آئی کب؟ اب بھی جا کے جو نون لیگ ایگری ہو گئے، مولانا صاحب ایگری ہو گئے تو اس بات پہ. لیکن جب مولانا صاحب نے چیز وہ کیا کہ نہیں جی، اور پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کو مسودہ جو انہوں نے کلیئر کر دیے، اسی مسودہ کو لے کے ہم نے ابھی بھی عوام نے پیپل پارٹی کو تو اکثریت نہیں دی تھی، اور خاص طور پہ آئینی ترمیم کے لیے تو بالکل نہیں دی تھی.
تو پھر ابھی کیسے ہوگی؟ عوام کون سی عوام کی بات کرے؟ کون سی عوام کی بات کرے ہو آپ نے کہا پیپل پارٹی کے تو ابھی بھی 2/3 اکثریت نہیں دی گئی. 8-10 لاکھ آبادی، 8-10 اللہ جان صاحب 8-10 لاکھ آبادی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ایم این اے منتخب کیے اسی پارلیمنٹ اکثریت کی ہے. وہ پشتوں میں ایک کہاوت ہے ہر کان سے نہیں پوچھا جاتا ہے. اگر ہر کان سے پوچھتے نا تو پھر یہ پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ پھر کس لیے بیٹھے ہوئے جو کروڑوں روپے کی مراد لے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ہر چوراہے چوک پہ آپ ڈسکس نہیں کر سکتے ہو. آپ اپنے 8-10 لاکھ جو آبادی ہے اس کے آپ اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہو. نمائندہ جا کے اسمبلی میں پھر اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی اکثریت تھی. آج موجودہ حکومت کی تو خود مولانا صاحب اپوزیشن میں، آج بھی اپوزیشن ہے، انہوں نے بھی حمایت کی ہے، پی ٹی آئی نہیں کیے. پی ٹی آئی نے صرف ایک شرط لگائی تھی کہ ہم صرف خان صاحب سے پوچھے. جب یہ خان صاحب کے پاس گئے اگلے نے تو ان کو بولا کہ کم بختو، میں نے تو بولا شنگھائی کانفرنس نہیں ہونے دو، کم بختو میں نے تو بولا ڈرنا دو، اس طرح تو میں نہیں رہا ہوں گا. اور پھر اس طرح یہ امریکن فرم لابنگ کا پیسے خرچ کر کے اسرائیل کو، امریکن کو، انڈیا کے سینیٹروں کو یہ جس طرح خطوط لکھ رہے، کیا اس خطوط سے عمران خان رات؟ چلے مدخیل صاحب آپ کو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے امریکی لابیز سے، کیونکہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. وہ تو سینیٹر، اس میں آپ کی گھبراہٹ تو نہیں ہے. ہمیں کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ گھبراہٹ تو ان کے یہ اپنی عدالتوں پہ اعتبار کرنے کی بجائے امریکن ایجنٹوں کو جو نا وہ ہائر کر رہے ہیں لابنگ فرم کے ذریعے، اس کے ذریعے خط لکھ رہے ہیں. یہ سمجھ لو امریکہ کا خط چلیں ٹھیک ہے، بری ہو جائے گا. چلیں اس کی طرف بھی آتے ہیں. ثاقب بشیر صاحب، میں نے مدخیل صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ آخر اب اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا 26ویں آئینی ترمیم پہ؟ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کب بلایا جائے گا، کون بلائے گا، اور یہ آپ کو آئینی بینچز بنتے نظر آ رہے ہیں اگلے چند دنوں میں؟ ویسے وہ مندوخیل صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ تو مسودہ تھا ہی مولانا کا، تو مولانا کے مسودے میں یہ ٹاپ 3 چیف جسٹس کو بننا تو نہیں تھا. مولانا کے جو سینیٹر کامران مرتضیٰ تھے انہوں نے تو ان کے خلاف ووٹ دیا ہے. وہ تو پبلکلی آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کچھ اور ہوئی تھی اور جب پارلیمانی کمیٹی میں بات ہوئی تو وہاں کچھ اور ہو گیا ہے. یہ پبلکلی انہوں نے آ کر بات کر دی ہے مولانا نے، اور مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی اس پر پورے نہیں آئے. لیکن پھر بھی ووٹ دے دیا مولانا نے. ووٹ نہیں دیا، ووٹ خلاف گئے ہیں نا. 2/3 پہ 8 جو ممبران تھے جو آئینی ترمیم کی بات کر آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دے دیا. دوسرا جو آپ نے امپلیمنٹیشن کی بات کی وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ کیسے وہ آگے چلے گا. آپ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ عابد زبیری صاحب نے یا بلوچستان بار کونسل نے، لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی چیلنج کیا ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کہے کہ نہیں جی یہ پڑھی رہے ہیں، یہ تو دیکھنی ہی نہیں ہے ہم نے، کچھ بھی نہیں ہونا. تو اس کو کسی نہج پہ تو پہنچنا ہے جو آئینی ترمیم چیلنج ہوئی ہیں. اب اس میں ایک اور چیز ہے، اگر آئینی بینچز بنتے ہیں تو آئینی بینچز میں بھی جو ہیڈ ہوگا یا ٹاپ 3 ہوں گے وہ تو اس آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں. وہ تو مطلب اگر چوتھے، 5ویں اور 6ٹھے نمبر والے 3 بیٹھ کے اتنی اہم چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کرنا شروع ہوئی، وہ تو بینیفیشری ہیں. تو ان کے سامنے یہ معاملہ پھر کیسے جائے گا؟ تو جو حل آپ نے انٹرو میں بتایا کہ اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ بے شک کمیشن جو جوڈیشل کمیشن ہے وہی کر دے اور فل کورٹ کو کمیشن ڈکلیئر کر دیں، آئینی بینچ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں اور آئینی بینچ جو ہے وہ اس کو دیکھ لے. اور ایک دفعہ دیکھنا ضروری ہے. اور اس کے مطلب بہت بڑے سیریس نوعیت کے سوالات ہیں کہ پھر جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے انہوں نے پہلی اپنی سپیچ میں بڑا کلیئر کہا کہ جو اختیارات کی تقسیم ہے اداروں کے اندر وہ جو ہے وہ پریویل کرے گی. اب اس سے دونوں مطلب بھی نکل سکتے ہیں کہ وہ کسی اور کے ادارے میں بھی انٹروین نہیں کریں گے جو اختیارات ہیں، یا اپنے ادارے کے اختیارات بھی کسی دوسری طرف نہیں لے جانے دیں گے. تو یہ میرے خیال میں سوالات تو ہیں. پھر آج انہوں نے بڑا کلیئر جو ہے وہ میسج دیا ہے کہ ہم تو مصروف ہیں، اب جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ورک ان پروگریس تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہے. اور حکومت جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ، وہ کل رانا ثناء اللہ صاحب، مصدق ملک صاحب کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان دونوں کو تو ہونا ہی چاہیے، نہیں چاہیے. اور جو چیف یہ مطلب جسٹس منصور علی شاہ اس لیے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ متنازع ہیں، اور چیف جسٹس اس لیے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ متنازع ہو نہ جائیں. وہ ایک الگ سے بحث. ویسے رانا ثناء اللہ ہوں یا مصدق ملک ہوں، ان کا بس چلے تو وہ تو شہباز شریف صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دے. بہرحال یہ خیر اس کے لیے تو مزید 2 تہائی اکثریت چاہیے ہوگی. آج کل تو خیر وہ بھی مشکل نہیں ہے پورا کرنا حکومت کے لیے.
تو عین ممکن ہے آئین میں جب ترمیمی کرنی ہے تو لگے ہاتھوں میں شہباز شریف صاحب کو بھی آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر بات کریں گے آج جو سپریم کورٹ میں فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے 16 ججز کی، جس میں جسٹس منصور علی شاہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی ہے۔ اس میٹنگ میں کیا پیغام دیا گیا ہے؟ بظاہر تو کہا گیا ہے کہ 60,000 مقدمات ہیں، ان کے لیے 1 مہینے کی بھی حکمت عملی طے کر دی گئی ہے، 3 مہینے کے لیے بھی اور 6 مہینے کے لیے بھی، اور اسی حساب سے بینچز کی بھی تشکیل کر دی گئی ہے، اور آئندہ ہفتے بھی جو بینچ بنائے جائیں گے وہ اسی حکمت عملی کے اوپر عمل درآمد کے لیے بنائے جائیں گے۔ تو پھر آئینی بینچ کب بنیں گے، کیسے بنیں گے، کون بنائے گا، اور کیا سپریم کورٹ کے 16 ججز نے متفقہ طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی ترجیح جو ہے وہ 60,000 زیر التوا کیسز ہیں، نہ کہ آئینی بینچز؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد